वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मामलात को छेड़ेंगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानते हैं। तो आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का पीडीएम से। जनाब, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टीम के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौम से खिताब किया या कौम को एतमाद में लिया कह लें, और कोरोना से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर अपील की आवाम से कि दूसरी लहर आ रही है, तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है, इसलिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ये अपील सिर्फ आवाम से नहीं बल्कि अपोजिशन से भी उन्होंने ताकीद की। कहा वज़ीर आज़म ने कि मैं अपने जो पार्टी के तहत जलसे थे, मुख्तलिफ तकरीबात थी जो शेड्यूल का हिस्सा थी, वो सारे मनसूख करने का ऐलान करता हूँ और अपोजिशन से ये ताकीद करता हूँ कि वो भी जो प्रोग्राम्स हैं, जलसे जुलूस है, कोरोना की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उसको मनसूख कर दें या मुलतवी कर दें। फ़िलहाल जनाब, इसके ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अपोजिशन का कुछ रिएक्शन आएगा, लेकिन अपोजिशन ने इस जो ताकीद की गई है वज़ीर आज़म की तरफ से उसको रद्द कर दिया है, मनसूख कर दिया है। कहा हम इसको नहीं मानते और जो जलसे जुलूस है वो प्रोग्राम के मुताबिक रहेंगे, जिस तरह से शेड्यूल था वो होगा, सब तय हो गया है। इसके साथ साथ पीडीएम की कल एक मीटिंग भी हुई जिसमें मीसाक पाकिस्तान, जिसको हम बड़ा डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, उसके 12 नुकात सामने आ गए हैं। आज उसको भी डिस्कस करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे कि वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली ये जो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और पीडीएम जल्द से जुलूस करने जा रही है शेड्यूल के मुताबिक, इसके ऊपर हम अपने तज्जियाकार करेंगे। बुनियादी सवाल हमारा इसी पर है कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए क्या अपोजिशन को जल्द से मनसूख करने चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। लेकिन साथ साथ हम पीडीएम और उसका मीसाक पाकिस्तान को भी डिस्कस करेंगे। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और मुनीफ फारूक साहब भी हमारा साथ देंगे। मज़हर अब्बास साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आप कोरोना से गुजरे भी हैं, आप इससे माशाल्लाह लड़े हैं, सेहतयाब होकर आए हैं, आप सबसे ज़्यादा इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। जब अपोजिशन, बल्कि आज जो मानसेरा में जलसा हुआ है, कहा तो ये जा रहा था कि कोरोना एसओपीज़ का ख्याल रखा जाएगा हर जलसे से, लेकिन मैं ज़रा तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी स्क्रीन पे कि वहाँ पर क्या सीनियर कायदीन जब स्टेज पर बैठे थे तो क्या हो रहा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जब अपोजिशन रद्द करती है वज़ीर आज़म की इस ताकीद को, ये देखिए किसी ने मास्क नहीं पहना, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मनसूख कर देने चाहिए, मनसूख ना करें, मुलतवी कर दें। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। जलसे में और या जलसे हों या जुलूस हों, उसमें एसओपीज़ फॉलो हो ही नहीं सकते। ये कहना ही मजाक होता है कि हम एसओपीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म खुद भी आज एक फैसलाबाद में फंक्शन से खिताब कर रहे थे, उधर भी ऑडियंस देख लें आप, ऑडियंस कितना मास्क पहने हुए थे, कितने लोग मास्क पहने हुए थे। और सिर्फ मास्क का मसला नहीं होता, ये देखिए मास्क है, ग्लव्स हैं, आप एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। अभी हमने पीएसएल में देखा कि मैचेस के अंदर आपने विकेट ली, प्लेयर्स जाके एक दूसरे से गले मिल लिए। तो हम बेसिक जो एसओपीज़ हैं उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। और एहसन इकबाल साहब की आज मैं मीडिया टॉक देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि जी कोविड 18 जो है वो कोविड 19 से ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी आप एक मौलक बीमारी को, जिससे पूरी दुनिया में लाखों लोग मर गए हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उससे इन्फेक्टेड हैं, उसको आप एक पॉलिटिकल, उससे आप वो जो है वो तशबीह दे रहे हैं, इंतहाई कंडेमनेबल था। लेकिन ये शो करता है कि हमारी सियासी तरजीहात जो है वो एक आम आदमी की तरजीहात से, और आम आदमी क्यों, इससे तो हर आदमी इफेक्ट हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे हलाक हो गए, उससे पेशावर असम्बली के डिप्टी स्पीकर का हुआ, बहुत से जर्नलिस्ट हमारे अपने जियो के अरशद भाई चौधरी, कैसर महमूद उससे मुतासर हुए, उनकी डेथ हुई, और भी कई लोग हैं उससे। ये इतनी सीरियस बीमारी है जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। और खुद पीडीएम के बहुत से लोग, हमारे दोस्त जो है वो पीडीएम के लोग, सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है वो क्वारंटाइन में हैं, कमर जमान कायरा क्वारंटाइन में, एहसास ही नहीं है। तो वो एहसास जिम्मेदारी जो है कि इसको तो एक नेशनल इशू होना चाहिए था, इसे बहुत पहले इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए था, और बहुत पहले जल्द से जुलूस जो है वो बिल्कुल मुलतवी कर देने चाहिए थी। क्योंकि जमहूर का, जिस तरह अक्सर हमारे यहाँ दोस्त सही कहते हैं कि जमहूर और जमहूरियत का फिर हम मिलाप नहीं देखते इसमें। जब आपको जमहूर का ख्याल नहीं है तो आपको जमहूरियत का ख्याल कैसे होगा? जब आप जमहूर की जो बुनियादी चीज़ है, सेहत जो है, उसका ख्याल नहीं करते, अस्पतालों में जगहें नहीं हैं, सूरत हाल इतनी, बहुत से लोग, वेंटिलेटर्स नहीं है हमारे पास, उस तरह की
ایمرجنسی نہیں ہے. ڈاکٹرز ہمارے کتنے جو ہے وہ اپنی جان انہوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. یہ جو سیریس ہے میرا خیال ہے بالکل ملتوی کر دینا چاہیے. اس سے زیادہ اس وقت امپورٹنٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے, اس کرونا اس کو فائٹ کرنا چاہیے, کلیکٹیولی فائٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم قومی سلامتی کے معاملات کی بات کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, یہ بھی تو قوم کی سلامتی کا معاملہ ہے, اس کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے؟ سب سے پہلے تو ابھی مظہر بھائی نے جیسے کہا, ارشد وحید چودھری, ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر سکے. میری طرف سے, رپورٹ کارڈ کی طرف سے, یقیناً آپ سب کی اور پورے جیو کی طرف سے اللہ ان کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے, اور ان کی فیملی کے لیے دعائیں, صبر اللہ ان کو دے, اور ان کے بچوں کے لیے. بہت اچھا انسان تھا, بہت اچھا انسان تھا. ہم ہر دوسرے تیسرے دن کبھی لفٹ میں, کبھی وہ اوپر فلور پہ ملا کرتے تھے. کمال کا اچھا لڑکا تھا, جلدی چلا گیا, اللہ بس مغفرت کرے اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ میڈم شیخ, سب سے پہلے اس عوام کو سلام جنہیں معلوم ہے کہ کرونا دھڑا دھڑ بندے مار رہا ہے اور وہ دھڑا دھڑ جلسے اور جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں, اس عوام کو سلام. پھر حکومت کو سلام جو کل تک خود جلسہ کھیل رہی تھی, اور جس کی ذوف جگری میڈم شیخ کہلاتی ہے کمزوری, اندر کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ فیض آباد دھرنا پارٹ 2 بھی ہو جاتا ہے, عمران خان صاحب کے اپنے فنکشنز بھی ہو جاتے ہیں, اور اپوزیشن کو بھی جلسوں سے وہ نہیں روک پاتے. آخر پر اپنی اپوزیشن کو 7 فرشی سلام میری طرف سے. کرونا آیا, یہ سب کیا کہہ رہے تھے, آپ کو شاید یاد ہو, مکمل لاک ڈاؤن کریں, مکمل لاک ڈاؤن, اور چاروں طرف سے عمران خان کو گھیرا ہوا تھا. لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے, خدا کا خوف کرو, عوام پر رحم کرو. اور یہ بھی کہا گیا اگر کوئی کرونا سے مر گیا عمران خان تو اس کے قاتل تم ہوگے, قتل کا مقدمہ تم پر ہوگا. یہ سیاستیں کھیلی جا رہی تھی, یہ ان مکروہ اور منافق لوگوں کی طرف سے یہ سیاستیں کھیلی جا رہی تھیں. اچھا, اب کرونا کی دوسری لہر عروج پر ہے. ملتان, جو ابھی تک فگرز آئے ہیں اس میں ملتان, کراچی, بہاولپور, گلگت, گجرات, راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, ایبٹ آباد میں کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو جلسوں میں شریک ہوں گے 6 میں سے 5 کو کرونا ہو سکتا ہے, ہر 6 آدمیوں میں سے 5 کو کرونا ہو سکتا ہے. صحت کی سہولتیں اور حکومتی وسائل آپ کے سامنے ہیں, عوام کا شعور اور عوام کے وسائل آپ کے سامنے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مذہب میں انسان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بلاول بھٹو کی جمہوریت میں جمہور کی یہی اوقات ہے. مریم نواز کی سویلین بالادستی میں سویلین کی یہی حیثیت ہے. کچھ خوف خدا. جو کرونا سے مرے گا قاتل تم کہلاؤ گے, کعبے پھر کس منہ سے تم جاؤ گے. مساک جمہوریت, مساک معیشت, مساک پاکستان, اور مساک عوام بھی کر لو, اور مساک جمہور بھی کر لو خدا کے لیے. بغض عمران میں لوگوں کی زندگیوں سے تو نہ کھیلو. یا پھر یہ کر لیں, ہاں ایک اور کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کو بھی لے آئیں جلسوں میں, میں مان جاتا ہوں کہ وہ لے آتے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں. لے آئیں زرداری صاحب کو. کیوں نہیں آ رہے زرداری صاحب, پیشیوں پر بھی نہیں اکثر آتے, کیوں, کرونا ہے. اچھا, مریم نواز شریف, شہباز شریف, حسن حسین کو بھی لے آئیں, کیوں نہیں لاتی. اپنے بیٹے کو لے آئیں, چلو کیپٹن صفدر کو تو کرونا ہو گیا, بیٹے کو لے آئیں, کیوں نہیں لاتی. نواز شریف کا علاج کیوں نہیں شروع ہوا, اس لیے شروع نہیں ہوا کہ کرونا تھا. شہباز شریف پیشیوں پہ نہیں جاتے تھے, کیوں نہیں جاتے تھے, کرونا تھا. اچھا, حمزہ کو کرونا ہوا جیل میں, تو ان لیگیوں نے کیا کہا, عمران خان کو اگر اس کو کچھ ہوا تو عمران خان قاتل ہے, اس کو سزا ملے گی. عوام کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں, یہ عوام مر جائیں. اور بالکل ویلڈ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں آپ. میں حسن نثار صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. جی, کیا کرو گے عوام سویلین اور اس جمہوریت. اچھا, میں ایک اور رائے ہے اپوزیشن کا موقف ہے, وہ حسن نثار صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. حسن نثار صاحب, اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ہماری دفعہ, ہمارے جلسوں کی دفعہ ان لوگوں کو کورونا یاد آ جاتا ہے, اپنے بھی تو جلسے کر رہے تھے.
دیکھو یار آپ لوگ عجیب و غریب قسم کے سوال لے کے بیٹھ جاتے ہو, ہم بھی بڑے سنجیدہ ہو کے اس کے جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھو جنہوں نے قیام پاکستان کے لٹے ہوئے قافلوں, اپنی اغوا شدہ بہنوں ماؤں بیٹیوں سے کچھ نہیں سیکھا, ہر روز جس طرح کی خبریں آتی ہیں وہ سیکھیں گے چند لاشوں سے. جنہوں نے آدھا ملک گنوا کے کچھ نہیں سیکھا وہ چند موتوں سے سیکھیں گے. عوام جمہوریت فلانا سیکھ رہے نہیں کہہ رہے, یہ کیا ہے یہ؟ all this is rubbish. یہ تو ہم جو لوگ ہیں ہم تو سرکس کے جانوروں جتنی تربیت بھی نہیں رکھتے, تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنی. دیکھو ہم اشروں سے دیمک زدہ لکڑی سے فرنیچر بنا رہے ہیں, ہم زنگ زدہ کچے لوہے سے تلواریں اور ڈھالیں بنا رہے ہیں, اور کیچڑ سے گندے غلیظ پانی پر نا مصوری کر رہے ہیں, کیچڑ سے قلعے تعمیر کر رہے ہیں. بولتے جاؤ سوال جواب, آپ بھی لگے ہوئے, اور بھی کہیں اس وقت کسی اور چینل پہ چلے وہ بھی یہی رونا رو رہے ہوں گے, اس طرح کے جواب آ رہے ہوں گے. کیا ہے مطلب؟ کچھ بھی نہیں, وقت پر بات کر رہے ہیں, آپ بھی کرتے جاؤ. 73 سال ہو گئے, سامنے نہیں ہے. کس نے کب کس چیز سے سیکھا ہے مجھے بتا دو, تو مسئلہ حل ہو جائے گا خود ہی. خام خواہ تقریریں یہ وہ وغیرہ, یہ مینیملز ہیں. ٹھیک ہے, سب مین انسانوں سے ایک درجہ نیچے, اور جانور اور انسان کا جو ایک کمبینیشن ہوتا ہے, ایک بلینڈ ہے, that's it. جی تربیت وہ بھی نہیں جتنی سرکس کے جانور کو ملتی ہے. جی ٹھیک. منیب فاروق صاحب, حسن نثار صاحب جو کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی 100% حقیقت بات, لیکن ہم روز یہی مدعا اس لیے لے کے بیٹھتے ہیں اور آواز اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ شاید کچھ تبدیلی آئے, کچھ بہتری آئے. ہم تو دونوں طرف سے دیکھتے ہیں, ایک طرف اپوزیشن شروع میں یہ کہتی تھی لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا, حکومت سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی, اب کہہ رہے ہیں جی یہ جو جلسے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے بدنیتی ہے. تو کیوں نہیں سیکھ رہے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اب یہ کچھ باتیں ایسی ہیں, کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب پہ وہ شاید اکثر ہم یہاں پروگرام میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ان پہ شاید آپ ایک پروگرام یا دو پروگرام ایک ہی سوال کے اوپر کیا جا سکتے ہیں. لیکن جو حسن نثار صاحب نے فرمایا ہے, جو ہماری بنیادی مسائل ہیں, ہماری بحیثیت قوم, ہمارے جو بڑے کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, شعور کے ایشوز ہیں, انٹلیکچوئل ایشوز ہیں, وہ تو خیر اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن اگر آپ اس سوال کو دیکھیں تو دیکھیے اگر تو دو تین باتیں, اگر تو اتنی ذمہ دار ہے اپوزیشن اور ان کا یہ جو عذر ہے یا ان کا جو ڈیفینس ہے یہ اتنا درست ہے کہ یہ اپنی دفعہ کر لیتے ہیں جلسے ہمارے لیے انہوں نے پابندی لگا دی ہے, تو پھر اپوزیشن کو چاہیے کہ جو ایس او پیز ہیں, یا تو پھر اگر آپ نے جلسے کروانے ہیں تو پھر آپ اتنے پیسے خرچ کیجئے, آپ لوگوں کو نہ صرف ماسک بلکہ وہ پروٹیکٹیو شیلڈز پرووائڈ کیجئے, انہیں باقاعدہ آپ نے جلسہ کرنا ہے نا, آپ گیئر پرووائڈ کریں انہیں طریقے سے, اور آپ ایسی جگہ جلسہ کریں, اس طریقے سے کریں کہ پھر جس میں کوئی ٹرانسمیشن آف وائرس کا جو امکان ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے. جب آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, جب آپ نے بصد احترام ہانکنا ہے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح, اور بس یہ دکھانا ہے کہ اتنی دنیا اتنی خلقت اکٹھی ہو گئی, تو معذرت کے ساتھ پھر ذمہ داری آپ پر ہی آئے گی. لوگ آپ ہی سے کہیں گے کہ اس وقت ہر کوئی جانتا ہے, اس وقت بحث یہی ہو رہی ہے کہ یہ سیکنڈ ویو ہے اور خدا نخواستہ یہ زیادہ لیتھل ثابت ہو سکتی ہے. آپ کا سیاسی بیانیہ اس کے اندر وزن ہے نہیں ہے, اس پہ سوال وہ درست ہے نہیں ہے, اس پہ وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن کچھ زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں نا جن کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. میرے نزدیک بحیثیت ایک کامن پاکستانی کی یہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے لوگوں کی صحت کا. اب آج جو لوگ جلسے میں موجود تھے, ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپوزیشن کا تو بنتا ہی ہے معاملہ, ان کے اوپر تو ذمہ داری ڈلتی ہے, وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. دوسرا مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ بحیثیت قوم ہمارا جو اپنی ہم کتنے ویل سکولڈ یا کتنے ویل بیہیوڈ ہیں ان ٹوٹیلٹی, وہ اس کا بھی تو ایشو ہے, اس کا بھی تو ایشو ہے. اچھا منیب, مجھے یہ چیز بتائیے گا, ایک رائے پائی جا رہی ہے یا آ رہی ہے کہ جی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ جلسے نہ منسوخ کرنے کی کال ہے,
یہ سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہے اور شاید اس طرف حکومت کو لے جایا جا رہا ہے, پش کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو, معیشت پر اثر پڑے اور پھر اپوزیشن کا مدعا سٹرونگ ہو. اس میں کچھ حقیقت دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت دور کی کوئی اس کے اندر تانا بانا جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو جوڑا جا سکتا ہے کہ یہ مجبور ہو جائے. دیکھیں جلسوں سے ہمیں نہیں پتا ٹرانسمیشن ریٹ میں کتنا اضافہ ہوگا, کتنی جلدی وہ ملٹیپلائی کرے گی, کتنے مینی فولڈز وہ ملٹیپلائی کرے گی اور بڑھ جائے گا وائرس یا اس کا سپریڈ بڑھ جائے گا. سو میرے خیال میں یہ بات ایسے قیاس رائیاں کرنے والی بات ہے. مجھے کم از کم اس کے اندر کوئی وزن نظر نہیں آتا کہ جی اس کے پیچھے یہ سازش ہے کہ جی الٹیمیٹلی حکومت عمران خان صاحب تو چلیں بحیثیت وزیر اعظم ان کا تو موقف ٹھیک ہے کہ وہ اب ان کا پرنسپل پوزیشن ہے کہ بھئی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی تو ہے کہ اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں لوگوں کے, جو بزنسز کے حالات ہیں, جو آلریڈی افیکٹڈ ہیں, جنہوں نے بڑی ہٹ لی ہے کرونا کے بعد, وہ لوگ ویسے ہی نہیں بند کریں گے اپنی دکانیں اور اپنے کاروبار. ایس او پیز پر عمل کرا لیں تو کرا لیں, لوگ نہیں بند کریں گے کاروبار اپنے. تو یہ تو لاک ڈاؤن والی بات اسٹیج تو خدا نخواستہ بعد میں آتی ہے. اللہ معاف کرے ایسے حالات, اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ملک میں ہو جائیں کہ حکومت کے پاس کوئی آپشن ہو جائے اور لاک ڈاؤن کرنا پڑے ان ٹوٹل. اور ہمیں بڑا یہاں پر سوچنے کی ضرورت بھی ہے. ہم کئی دفعہ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ جی ویو آئی تھی تو اس نے پاکستان کو اتنا متاثر نہیں کیا, یا جو بھی وجوہات تھی جس کی وجہ سے پاکستان فارچونیٹ رہا, لیکن خدا نہ خواستہ ہمیں نہیں پتا اس وائرس کے بارے میں, کسی کو بھی نہیں پتا, اتنی تحقیق ہی موجود نہیں ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو آ رہی ہے یہ کس طرح سے لوگوں کو متاثر کرے اور کتنی سخت ہو. اس کی احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے سوال کے ساتھ واپس آئیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. دوسرا ایشو ہے جی ہمارا سابق امریکی صدر باراک اوباما کی کتاب اے پرومسڈ لینڈ شائع ہوئی ہے اور اس کے کچھ اقتباسات ہیں جس میں آصف علی زرداری صاحب اور سابق پاکستانی آرمی چیف جنرل خیانی کا ذکر آیا ہے اور ایبٹ آباد جو آپریشن ہوا تھا اس کا حوالہ دیا گیا ہے. اس آپریشن کا حوالہ دیتے ہوئے جو سب سے مزے کی بات ہے اس پورے انسیڈنٹ میں, دلچسپ بات بلکہ, اوباما یہ کہتے ہیں کہ ان کو لگا آصف علی زرداری اور جب پاکستانی قیادت سے وہ بات کریں گے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا, یا پاکستان کو سمجھانا اور ان کا ری ایکشن ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. لیکن اوباما کے مطابق وہ جو فون کالز ہوئی ان کی پاکستانی حکام سے بات ہوئی وہ سب سے آسان تھیں. باقاعدہ انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیتے ہوئے اور حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے توقع تھی کہ پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اور زرداری صاحب کی طرف سے مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن زرداری صاحب نے اس کو بڑا ویلکم کیا اور اسے خوشی کی خبر قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا جذباتی ایشو تھا کیونکہ میری اہلیہ بھی ایک ٹیررسٹ اٹیک میں ماری گئیں, تو آپریشن سے متعلق اس طرح کے کچھ ان کے اظہار خیال تھا. اب اس کے اوپر ہم نے اپنا بنیادی سوال کچھ یوں رکھا ہے کہ کیا پاکستان قیادت کا جو رد عمل ہے, جس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں, انکشاف کیا ہے اوباما نے, وہ درست تھا, ہاں یا نہیں, کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. مظہر عباس صاحب. میرا نہیں خیال کہ درست تھا. دیکھیے اس کی وجہ یہ کہ بات ٹھیک ہے کہ ظاہر بے نظیر بھٹو ایک ٹیررسٹ اٹیک میں ماری گئیں, بے نظیر بھٹو کے خلاف تھے طالبان, لیکن یہاں مسئلہ دوسرا تھا. یہاں احتجاج ہونا چاہیے تھا. احتجاج اس چیز پہ نہیں کہ آپ نے اسامہ بن لادن کو مارا, احتجاج اس پہ کہ آپ نے پاکستان کی قیادت کو جو ہے اعتماد میں لیے بغیر ایک آپریشن کیا. ایک غیر ملکی کی طاقت یہاں آتی ہے, اپنی فورسز بھیجتی ہے, یہاں آپریشن کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور آپ کے علم میں ہی نہیں ہوتی یہ ساری باتیں. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے باوجود پاکستانی قیادت کو, اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. ہمیں یہ خدشہ تھا کہ وہ کہیں ان کو خبر جو ہے وہ لیک نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ بات کسی حد تک درست ہو اس پہ, اس لیے کہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے اس طرح کا. اور بدقسمتی ہماری دیکھیں, باراک اوباما کی تو کتاب آ گئی, ہماری جو کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ آج تک پبلک نہیں ہوئی. یعنی پاکستانی عوام کو اپنا ورژن نہیں پتا کہ کمیشن نے اس میں کیا فائنڈنگز تھی کمیشن کی. ہمارے یہاں ان کیمرہ سیشن بھی ہوا اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی اور آئی ایس آئی چیف غالباً جنرل پاشا تھے, انہوں نے استعفیٰ بھی آفر کیا کہ وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کا مبارکباد دینا بالکل نہیں بنتا تھا, ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے آنے والی کال پہ ہم جنگ کے اندر چلے جاتے ہیں, امریکہ سے آنے والی کال کے اوپر ہم بالکل ان کو مبارکباد دینے بیٹھ جاتے ہیں,
اور بدقسمتی یہ کہ جو ان کے امریکہ کے ملٹری آرمی چیف تھے انہوں نے اپنے جنرل کیانی کو جب فون کیا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک غلط جنگ کا حصہ بنتے ہیں, اور صرف یہی جنگ نہیں, اس سے پہلے والی بھی جنگ ہم اپنیاں جو ہے بریڈنگ گراؤنڈ بناتے ہیں دہشت گردی کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو رد عمل تھا پاکستان کا یہ مناسب تھا. آپ کو لگتا ہے یہ رد عمل جس طرح سے دعویٰ کر رہے ہیں باراک اوباما وہ درست نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ حسن نثار صاحب. دیکھو بھائی, مدر صاحب نے جو بات کی ہے اس کی سمری جو ہے 2 لائنوں میں صرف اتنی ہے کہ کمزوروں کے رد عمل درست یا نادرست نہیں ہوتے. اب ٹارزن کے سامنے مجھے چھوڑ دو تو میرا کیا رد عمل ہونا ہے, اور سچ پوچھے تو کوئی رد عمل ہوتا ہی نہیں. ایک تگڑے اور ماڑے کے درمیان کیا مطلب, باقی ہمیں خواب فروشی ہے وہ آپ کرتے جاؤ, سوال فروشی ہے وہ بھی کرتے جاؤ, آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اتنی ہی آزادی ہے ہماری جتنی ہم استعمال کر لیتے ہیں. 3 دن ہفتے میں بھی مجبوراً اس کا حصہ ہوتا ہوں, اور تو کچھ نہیں ہے. جی کیا میڈم شیخ پھر وہی ایک سوال آپ نے رکھ دیا, کیا پدی کا شوربہ, کیا رد عمل ہمارا. ہم بھوکے ننگے لوگ, منگتے لوگ, فقیر کو خیرات دیں آپ کسی اشارے پر یا اس کو جھڑک دیں, اس نے کیا رد عمل دینا ہے. آپ شیشہ اتار کر اس کو 10 روپے یا 50 روپے پکڑا دیں, دعائیں دیتا چلا جائے گا, اور اگر جھڑک دیں گے تو اگلی گاڑی پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا. کیا رد عمل ہیں. 9/11 کے بعد مشرف صاحب کو ایک کال آئی تھی, وہ بھی 9/11 کے بعد مشرف صاحب کو ایک کال آئی تھی, وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اور لغاری صاحب نے امریکہ کو بندے دیتے رہے, مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈالر لیتے رہے, بندے دیتے رہے. زرداری صاحب گیلانی صاحب کے بارے میں ہے کہ تم ڈرون اٹیکس کرتے رہو, ہم خالی مذمتیں کرتے رہیں گے. ایبٹ آباد آپریشن پر زرداری صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مبارکبادیں دے رہے ہیں, دوسری طرف اپنی عسکری قیادت کو اسمبلیوں میں بلایا ہوا ہے. ارے یہ کیا ہو گیا, ارے یہ کیوں ہو گیا, ارے یہ کیسے ہو گیا. شاہد خاقان عباسی بحیثیت وزیر اعظم جوتے اور بیلٹ اور کوٹ اتار دیتے ہیں امریکی ایئرپورٹ پہ. ظفر اللہ جمالی صاحب کہتے ہیں مجھے ادھر امریکہ میں جا کے ضد کرتے ہیں بچوں کی طرح, اکیلے 1 to 1 ملنا ہے میں نے امریکی صدر سے, اکیلے 1 to 1 ملنا ہے میں نے. اور یعنی آپ رد عمل کی بات کرتے ہیں. یہاں امریکہ, میڈم شیخ آخری بات, امریکہ مرد آباد ریلی میں امریکی ویزا کھل جائے تو سٹیج خالی ہو جائے, سب لائن میں لگ جائیں ویزا لینے کے لیے. یہ کیا کریکٹر والے کام. وہ کہا نہیں تھا ایک وکیل نے کہا تھا کہ یہ $50 پر کیا بیچ دیتے ہیں, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. ڈاکٹر عافیہ آپ کی ادھر بیٹھی ہوئی, شکیل افریدی آپ کا ادھر دینا پڑ, وہ اس کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے. کیا رد عمل اور کیا کچھ اور کیا نہیں. یہ زندہ قوموں کے رد عمل ہوتے ہیں کہ وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور کرتے ہیں, اور یہ ہم جیسے بھوکے ننگوں کے رد عمل نہیں ہوتے. اچھا ویسے شکیل افریدی کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا سٹانس دوسرے پرسپیکٹیو سے بھی ہو سکتا ہے. منیف فاروق صاحب دیکھیے, یہ پریکٹیکل باتیں ہیں جو ابھی ساروں نے کی ہیں, لیکن ایک بدقسمت بات یہ تھی کہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ پاکستان کی سرزمین کے اوپر موجود تھا. ہمارے لیے سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ تھی, اور ہے اور رہے گی. بے شک ہسٹری تبدیل ہم نہیں کر سکتے, بہت کچھ اس کے بعد بہتر ہوا ہے, لیکن یہ چیز ہمیں ہانٹ کرتی رہے گی. باقی سب باتیں اپنی جگہ موجود ہیں, کمزور اور طاقتور کی دلیلیں بہت مضبوط ہیں اور درست بھی ہیں, لیکن میرے لیے بحیثیت ایک, میں دوبارہ کہوں گا ایز اے پاکستانی, میرے لیے یہ ایک باعث تشویش بات بھی تھی, اور شاید کسی حد تک باعث شرم بات بھی تھی کہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ اس کے اوپر تھا, پاکستان کی سرزمین پہ تھا. بیوٹیفل, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, یہاں سے بریک لیتے ہیں, تیسرے سوال کے ساتھ واپس آئیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید جناب. ہمارا تیسرا ایشو ہے پنجاب کابینہ سے ریلیٹڈ, اور ذیشان بخش نے ایکسکلوزیولی ہمارے لیے خبر بریک کی ہے کہ ایک کابینہ کا اجلاس ہوا ہے 2 دن پہلے, جس میں 2 وزراء ہیں, ایک مراد راز صاحب ہیں, دوسرے صوبائی وزیر ہیں انصر مجید نیازی صاحب. ان سے کچھ گرما گرمی ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی, یہاں تک
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ میرے خلاف کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں اور جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں علم ہے، اب وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا۔ تو ہمارا بنیادی سوال کچھ یوں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب 2 سال بعد جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب اصل وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا، تو کیا تبدیلیاں لائیں گے عثمان بزدار صاحب؟ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس۔ صاحب آپ سے آغاز کریں گے گفتگو کا۔ مجھے پتا تھا میڈم شیخ اب مجھ سے ہی آغاز کریں گی، اور میں مظہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پلیز ہنسیں نہ اس پر، میرے اس جواب پر، کیونکہ دل پر لگتی ہے، جب وہ ہنستے ہیں نا تو میرے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈم شیخ کہ یہ اب اگر وزیر اعلیٰ بن کر دکھائیں گے تو پہلے کیا بن کر دکھا رہے تھے؟ مطلب پہلے کیا تھے؟ پہلے چیف سیکٹری تھے، کوئی ایریگیشن کے وزیر تھے، کوئی کیا تھے پہلے؟ ہم تو سمجھتے تھے پہلے بھی وزیر۔ کل عمران خان صاحب فرما رہے تھے شکر الحمدللہ ادا کریں کہ ہمیں اب حکومت ملی ہے وفاق میں، پہلے نہیں ملی، ورنہ ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں تھی کہ ہم نہیں کر پانا تھا، وفاق میں حکومت نہیں کر پانی تھی۔ کل عمران خان صاحب فرما رہے تھے شکر الحمدللہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے 2.5 سال بعد کے کیا حالات ہیں۔ کل بزدار صاحب سیکٹریوں کو ڈانٹ کر فرما رہے تھے شکر الحمدللہ اب مجھے پتا چلا ہے وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے، اور کل فرما رہے تھے کہ اب میں وزیر اعلیٰ بن کر دکھاؤں گا، کھیت مٹی بن کر دکھائیں گے، سوا بن کر دکھائیں گے۔ 70 سال کے بعد جو بننا تھا بن گئے ہیں یہ الحمدللہ، جو عمران خان نے بننا تھا بن گیا ہے، جو اس نے بننا تھا بن گیا۔ کاٹھے بیر، میڈم شیخ آپ نے شاید کاٹھے بیر نہیں کھائے، کاٹھے بیر یا سیو بیر سیب نہیں ہو سکتے، اور ٹماٹر جاپانی پھل نہیں کہلا سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، ٹماٹر جاپانی پھل نہیں کہلا سکتے، لیکن بزدار صاحب نے تھوڑے پنجے دکھانا شروع کر دیے 2.5 سال بعد سے ہی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی؟ بزدار صاحب پرفارم کریں یا نہ کریں، بزدار صاحب عمران خان کی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ عمران خان جو ہے وہ ان کے حوالے سے جتنی بھی ایلیگیشنز آ جائیں، جتنے بھی الزامات آ جائیں، جتنے بھی ثبوت آ جائیں، انہوں نے ان کو نہیں ہٹانا۔ ختم ہو گئی بات، آپ 2023 تک انتظار کریں، یا اس سے پہلے اگر کوئی الیکشنز ہو جاتے ہیں اس وقت تک انتظار کریں، اور صرف دعا مانگیں کہ اس کے بعد کہیں دوبارہ وزیر اعلیٰ نہ بن جائیں گے۔ اچھا وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، آپ کو یاد ہے وہ والا تجزیہ؟ پھر عمران خان پلس ہوں گے، پھر عمران خان پلس کہلائیں گے۔ حسن نثار صاحب دیکھیں، ان وزیروں میں سے ایک تو رج کے کرپٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے غراتا بھی ہے۔ اچھا باقی ایسے ہی لوگ ہیں جو اس بلوچ بچے کو بیدار کریں تو کریں، ورنہ بزدار تو بز کی طرح بھولا بھلا آدمی ہے بیچارہ، بے ضرر سادہ۔ بز سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں، جہاں سے یہ بزدار، بز کہتے ہیں یہ بھیڑ بکری نہیں، معصوم ترین جانور۔ اور رہ گیا کہ جی میں بن کے دکھاؤں گا تو آئس کریم زیادہ سے زیادہ کتنی سخت ہو سکتی ہے، یہ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی جاپانی پھل بنا رہے، کوئی آئس کریم بنا رہے۔ آج تو منیب فاروق صاحب، لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ڈائریکٹ کال کر کر کے وزیر اعظم صاحب کو شکایتیں لگائی جا رہی ہیں وزراء کی جانب سے، تو پھر تو غصہ آئے گا ہی نا۔ آپ بتائیں۔ منیب فاروق صاحب کہہ سکتے ہیں کہ مونگ پھلی بادام نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے جو جو بھٹی صاحب کی جو احساسات اور جذبات جڑے ہوئے ہیں اس پورے ٹاپک کے ساتھ، ان کی بہت قدر ہے مجھے، اور بھٹی صاحب ہمارے بھائی ہیں۔ جو مظہر صاحب نے فرمایا ہے، میں اس کو ایک تو پہلے انڈورس کر لوں کہ خاطر جمع رکھیے، باقی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ میں آپ کو جو دنیاوی طور پر مجھے نظر آ رہا ہے، بزدار صاحب ہی یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ دیکھیے ہم تجزیے کرتے ہیں، ہم انالیسس دیتے ہیں، میں اپنی بات نہیں، ہم سب ماشاءاللہ بڑے اچھے تجزیے دیتے ہیں، لیکن ایک پریکٹیکل ایک کچھ ریالٹی بھی تو ہے۔ سو وی مسٹ ایکسیپٹ کہ بزدار صاحب از دا چیف منسٹر آف پنجاب، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہی ول ریمین دا چیف منسٹر آف پنجاب ٹل دا پی ٹی آئی گورنمنٹ از دیئر۔ سو ایک تو بات یہ ہے وہ وہاں پر موجود رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں بزدار صاحب کے اندر یہ رواداری اور لحاظ یہ بہت زیادہ ہے،
ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف یہاں کابینہ کے اندر لوگ بیہائنڈ کلوز ڈورز کیا کیا حرکتیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ پھر بھی وزاداری دکھا جاتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران بھی میں نے ان سے کئی دفعہ کوشش کی طریقے سے ان سے پوچھنے کی کہ آپ کو پتہ تو ہوگا کون لوگ ہیں، پتہ تو ہوگا کون لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلیے جو بھی ہیں جی اللہ ان کا بھلا کرے، پتہ انہیں سب کچھ ہے، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بزدار صاحب کو کخ بھی نہیں پتا تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں اب بزدار صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ شاید اس ٹرموائل سے باہر نکل رہے ہیں تو اب وہ تھوڑا اپنے مسل فلیکس کریں اور ان لوگوں کو ٹف ٹائم دیں جو ان کے خلاف سازشیں کرتے رہیں۔ میرے خیال میں یہ جو عمران خان صاحب کا جو یہ کہنا ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ فوری طور پر سوال آتا ہے کہ بھئی یہ عجیب حکومت ہے جو آن جاب ٹریننگ لے رہی تھی، یہ بالکل سوال اپنی جگہ آتا ہے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے، اگر کچھ سیکھ لیا ہے 2.5 سال بعد تو اچھی بات ہے، گورننس بہتر کریں۔ جب گورننس اچھی ہوگی لوگ خود ہی بھول جائیں گے کہ ایک زمانے میں غلط گورننس تھی یا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اگر پنجاب کے چیپٹر کو دیکھا جائے تو اس وقت بزدار صاحب سب کو یہ شاید کابینہ کے اندر پتہ چل چکا ہے کہ ایک تو بزدار صاحب کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے پرائم منسٹر تک، بزدار صاحب کی باتیں وہ جو کہتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے مضبوط لوگوں کو ان کی جگہوں سے ہٹوا دیا پنجاب کے اندر، تو جو پرسیپشن تھا کہ نہیں بزدار صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا جی، وہ لوگ آ کے لگ جاتے ہیں اور بزدار صاحب کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہیں، بزدار صاحب نے ایسے لوگوں کو اپروٹ کروایا پنجاب سے جن کے بارے میں یہ پرسیپشن تھا کہ یہ تو ڈائریکٹ انڈکٹی ہیں پرائم منسٹر کے تو جا ہی نہیں سکتے کہیں، لیکن بزدار صاحب گاٹ دیم چینجڈ۔ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک تو پرائم منسٹر کا ہی ہیز پرائم منسٹرز ایئر، وہ سنتے ہیں انہیں اور ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ مرضی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ سفارشیں کروا کر پروفائل بنوا کر وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے انٹرویوز دینے گئے، کراتے رہے، سفارشیں کروائیں، لیکن ان کی دال ابھی تک نہیں گلی، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ شاید آگے بھی گلے گی نہیں۔ تو بزدار صاحب اگر اچھا گورن کریں گے، بہتری لائیں گے تو ساری باتیں پرانی پیچھے چھوٹ جائیں گی اور لوگ کہیں گے اچھا چلیں جی 2.5 سال بعد ہی صحیح شاید کچھ اچھا کام ہو گیا ہے، بہتر ہو گیا۔ اچھا ویسے بھٹی صاحب جس طرح سے منیب صاحب نے بھی کہا اور جو خبریں آ رہی ہیں اطلاعات آ رہی ہیں، اگر چلیں 2.5 سال بعد ہی صحیح لیکن بزدار صاحب سب کو شٹ اپ کال دے رہے اور لیڈ کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے۔ جو منیب صاحب محبت خلوص اور جو منیب صاحب نے محبت خلوص اور لگن سے سلسلہ بزداریہ چھیڑا ہے اس پر تو میں اتنا ہی کہوں گا بس کر پگلے رلائے گا کیا، بس کر۔ تو اب یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ منیب صاحب بھی میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ بھٹی صاحب کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ تو ہمیں بھی بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ وہ مظہر صاحب تو دور بیٹھے ہیں، بھٹی صاحب کی جو قابو ہے مظہر صاحب پہلے مجھے بتائیں نا، مظہر صاحب تو بڑی اچھی بات ہے نا، اب یہ دیکھیں نا، حالانکہ میڈم شیخ حالانکہ میڈم شیخ منیب صاحب کو میڈم شیخ منیب کو پتا تھا کہ میرے جذبات جڑے ہوئے، پھر بھی جو انہوں نے وہ ہلکی آنچ پہ چائے چڑھائی ہے نا اس میں جو مجھے تپایا ہے، اللہ پوچھے گا بھائی آپ کو، اللہ دیکھ رہی ہوں بال آ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں بال آ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں چائے میں اچھا بال آ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کھل کے کھیل رہے ہیں نا، کھل کے کھیل رہے ہیں بزدار صاحب۔ اب نہیں، کھل کے کھیلیں، آہستہ کھیلیں، نہ کھیلیں، آؤٹ ہو جائیں، 0 پہ آؤٹ ہو جائیں، 100 کر لیں، بزدار صاحب اس وقت تک ہیں جب تک عمران خان ہیں۔ یہ میڈم شیخ امپائر ساتھ ملے ہوئے، وہ آؤٹ ہوتے ہیں امپائر ناٹ آؤٹ دے دیتا ہے۔ ہاں وہ بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اسی کے اوپر ہم اپنا پروگرام کلوز کریں گے۔ کل آپ سے بھی نئے سوالات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔